नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के लेक्चर में हम 7वें पारे में आने वाले बाज़ अहम मज़ामीन का तज़किरा करेंगे। सूरह अल-माइदा का ही बयान चल रहा है। छठे पारे के आखिर में जो आखिरी आयात थीं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद और नसारा का जिक्र किया और फरमाया कि तुम लोगों में से अपने साथ सख्त तरीन अदावत और दुश्मनी रखने वाला यहूद को पाओगे, और साथ ही ये फरमाया कि उनके मुकाबले में जो नसारा हैं वो तुम्हारे साथ कदरे दोस्ताना ताल्लुक़ रखेंगे, उनको तुम करीब पाओगे। और उसकी वजह बयान फरमाई कि इसलिए कि उनमें इल्म वाले लोग हैं, आलिम हैं, उनमें रुहबान, दरवेश और सूफिया हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। यहाँ पर यह बात याद रहे कि जब नसारा का जिक्र है तो इससे मुराद तमाम ईसाई नहीं हैं, क्योंकि आज हम जब दुनिया की सूरत हाल देखते हैं तो बात थोड़ी इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। यहूद व नसारा मुसलमानों की मुखालफत पर यकजा नज़र आते हैं। कुरान जब नसारा का लफ्ज़ बोलता है तो इससे मुराद सहीहुल अकायद नसारा, वो ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात पर अमल कर रहे हैं, वो यहूद के मुकाबले में मुसलमानों के बारे में कंपैरेटिवली उनका रवैया बेहतर होगा। और यहाँ पर जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने उसकी जो वजह बताई कि क्यों उनका जो रवैया होगा वो कदरे दोस्ताना होगा, इसलिए कि उनमें इल्म वाले लोग होंगे, उनमें रुहबान का लफ्ज़ कुरान ने बोला जिसको उर्दू में दरवेश और हम उसका तर्जमा सूफिया भी कर सकते हैं, और साथ ये कि वो तकब्बुर नहीं करते होंगे। इस मुख्तसर वक्त में मैं इतना नतीजा निकालना चाहूँगा इस आयत करीमा से कि इल्म और आजिज़ी ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए बायस हिदायत हैं। यानी अगर इंसान के पास इल्म हो और साथ वो मुतकब्बिर ना हो बल्कि आजिज़ी करने वाला हो, तो ये दो चीज़ें जब बाहम मिल जाएं तो इंसान को हिदायत के बुलंद मदारिज तक लेकर चली जाती हैं। बाज़ उलमाए किराम ने यहाँ पर 7वें पारे की इब्तिदा होती है इस बात से कि उनमें बाज़ ऐसे भी हैं, उसी नसारा का जिक्र हो रहा है कि जब उन्हें कुरान मजीद उन्होंने सुना और तिलावत कलाम पाक को सुना तो कलामुल्लाह की हकानियत ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए और वो अश्कबार हो गए कुरान पाक के पैगाम को सुनकर। उलमाए किराम ने इस आयत करीमा के पस मंज़र में नजाशी जो शाह हबशा था और उसके अहले दरबार का जिक्र किया। आप जानते हैं कि जब मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी हबशा की तरफ, जिसमें हज़रत जाफ़र तैयार भी बाद में शामिल हो गए थे, और कुफारे मक्का ने जब मुसलमानों को वहां अमन और सुकून से रहते देखा तो उन्होंने पीछा किया और वहां जाकर बादशाह से मिले और कहा कि ये हमारे भगोड़े लोग हैं, फसादी लोग हैं, यहाँ पर आ गए हैं, इन्हें हमारे हवाले करें। बादशाह ने कहा, मुनसिफ और इंसाफ पसंद बादशाह था, उसने कहा कि नहीं, मैं दूसरे फरीक की बात सुने बगैर तुम्हारी बात कबूल नहीं करूँगा। उसने मुसलमानों को बुलाया और कहा, मुझे अपना मौक़िफ़ बताओ। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र खड़े हुए और उन्होंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का जिक्र किया कि हम ऐसे और ऐसे थे, हमारे दरमियान अल्लाह पाक ने अपने रसूल को भेजा, उन्होंने हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को बदला, हमने बुत परस्ती और शिर्क को छोड़ा, हमने चोरी डाकी और जुल्म को छोड़ा, हमने किरदार को अपनाया, अखलाक को अपनाया। ये लोग हमारे दुश्मन हो गए और आज आपके पास हमारी शिकायतें लेकर आए हैं। जब कुफारे मक्का के वफद ने अपने आप को शिकस्त खुर्दा होता देखा, उन्होंने एक चाल के तौर पर बादशाह से कहा, चूंकि समझते थे कि वो ईसाई है, उन्होंने कहा इनसे पूछें कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और हज़रत मरियम के बारे में इनकी क्या सोच है। जब बादशाह ने कहा कि मुझे बताइए कि आपका अकीदा क्या है, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमारा अकीदा ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे थे, उसका कलेमा थे और रूह मिन्नो थे, और वो अल्लाह के बेटे न थे। जब बादशाह ने ये कलाम सुना, उसने कहा, बखुदा जो तुमने बयान किया वो ज़र्रा बराबर भी ना इससे ज़्यादा थे ना इससे कम थे, बेआईन ही वो उनका यही मकाम था जिसका जिक्र तुम्हारे पैगम्बर ने किया है। फिर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत की
قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت کو سن کر نجاشی کے پورے دربار پر ایک رکت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں یہاں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کو ابھی وہ حالت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے مگر سلیم الفطرت لوگ تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن نے ان کے دل پہ اثر کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ہم مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے من پر کتنا اثر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہماری روح کو کتنا جلا دیتی ہے، اور ہمارے من کے اوپر، ہمارے دل اور قلب و روح کے اوپر کیا کیفیات مرتب ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان اگر اس بات پہ غور کریں، ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس کلام کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا حق تھا۔ اور حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ اللہ سے کلام کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھا کرے۔ قرآن کو پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اپنے آپ کو رونے کی طرف مائل کرو، اور اگر تم مائل نہ ہو تو اس کی کوشش کرو، چونکہ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کلام عام کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ رب العزت کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو انسان پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور اس کلام کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے پر قلب و روح زیادہ انداز سے راغب ہوگا۔ اور یہ ماہ رمضان یہ تو خاص طور پر ہمیں تلاوت قرآن پاک، تدبر قرآن، فہم قرآن، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس طرح ہمیں مائل کرتا ہے۔ سورہ المائدہ میں آگے جا کر اللہ پاک نے قسموں کا ذکر کیا۔ ہم جو اپنی گفتگو میں اور معاملات میں قسمیں کھاتے ہیں، عربی زبان میں اس کو یمین کہتے ہیں۔ قسمیں اللہ رب العزت نے اس کی اقسام بنائی۔ فرمایا ایک تو وہ ہیں جو یمین لغو ہوتی ہے کہ انسان ایسے ہی کسی تصور کو ذہن میں صحیح سمجھتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے، اس کے اوپر اللہ پاک فرماتا ہے میں گرفت نہیں کرتا۔ مگر دوسری وہ ہوتی ہے جو فیوچر کے واقعات پر، آنے والے واقعات پر انسان سوچ سمجھ کر ایک قسم کھا کے اس بات کو پکا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا یا میں ایسے کروں گا۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی یہ قسم شریعت کی نظر میں معتبر ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس قسم کو توڑتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر اس قسم کو توڑنے کا کفارہ رکھا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 10 مساکین کا کھانا، وہ ایوریج کھانا جو ہم اپنی روٹین میں کھاتے ہیں، اگر کھانا نہ کھلا سکے تو کپڑے، سوٹ 10 مساکین کے لیے، اور اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو غلام کو آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ممکن نہ ہوں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے جو انسان پوری نہ کر پائے، جس کو توڑ ڈالے۔ اس کے بعد آگے چل کر سورہ المائدہ کے اندر شراب اور جوئے اور سٹے بازی کی ممانعت کا ذکر ہوا ہے۔ شراب اور جوئے کی جو صراحتاً ممانعت، بالکل واضح طور پہ اللہ پاک نے اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر کیا، اسی پارے میں جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک شراب، جوا اور اس کے علاوہ بھی چند چیزوں کا نام لیا، اور فرمایا یہ ناپاک ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ شاید ہمارے یہاں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے لفظ حرام بولا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے بھی اللہ نے مختلف لفظ بولے ہیں، کبھی کہتا ہے کتبہ، کبھی کہتا ہے قضا، اور کبھی صیغہ امر بولتا ہے، اور اسی طرح کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے بھی اللہ پاک مختلف الفاظ یوز کرتا ہے۔ ان میں سے یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ ناپاک کام ہے۔ ظاہر جو چیز ناپاک ہو وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ فرمایا عمل شیطان ہے، یہ شیطانی کام ہے، جو شیطانی کام ہو وہ اللہ کے بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب حکم دیا فجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو۔ یہ واضح حکم ہے شراب کی حرمت کا۔ اس کے بعد بڑی ہی اہم بات اللہ پاک نے مشرکین کا ذکر کیا کہ وہ بہت سے جو جانور ہوتے تھے انہیں اپنے بتوں کے نام پہ خاص کر لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس میں سے فلاں، اس کا جو ذبیحہ ہے فلاں کھائے گا، فلاں نہیں کھائے گا، مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، یا یہ فلاں کے لیے حلال ہے فلاں کے لیے حرام ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حلال اور حرام کرنے کا حق یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ کوئی شخص کسی کام کو جائز کو حلال نہیں کر سکتا، اور کسی ناجائز اور کسی ایسے کام کو جس کو شریعت نے منع نہیں کیا اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے مذمت کی ان لوگوں کی اور ان سے دلیل مانگی کہ تم بتاؤ کہ تم نے کس بل بوتے پر اس کو حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بڑی اہم بات
ارشاد فرمایا لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے سوالات اور ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، تمہیں تکلیف ہو۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں اس کا شائع نزول علماء کرام نے ذکر کیا کہ بعض لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فائدہ سوالات پوچھا کرتے تھے اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ اس پر کہا گیا کہ ایسے سوالات مت پوچھو کہ جن کو اگر رسول ظاہر کر دے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تمہیں اسے تکلیف ہوگی۔ ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا انجام کیا ہوگا، آپ اس سوال کی نیچر پہ غور کریں۔ وہ اپنی آخرت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ آقا نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا والد کون ہے؟ حضور نے اس کے والد کا نام لیا اور وہ نام تھا جو اس کا معروف باپ نہیں تھا، یعنی جس کو وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ حضور سے جب اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، حضور نے اور شخص کا نام لیا۔ اب وہ بھرے مجمع کے اندر اس کی فضیحت ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ایسے سوال مت پوچھو جس کے نتیجے میں جب کھول دیا جائے تمہیں شرمندگی ہو، تمہیں برا لگے۔ رسول اللہ سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے، اور ان سے اپنی ہدایت کے بارے میں، اللہ کی رضا کے بارے میں، جنت کے حصول کے بارے میں، دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہاں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ تو آقا نامدار نے اس کے والد کا نام لیا اور وہ وہی والد تھا جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتا تھا۔ بعد میں جب اپنے گھر گیا اس کی ماں نے اس کی سرزنش کی اور کہا کہ تم نے بڑی نالائکی کا ثبوت دیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے تھے، بد احتیاطیاں ہو جاتی تھی۔ اگر آج معاملہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو مجھے قیامت تک کے لیے شرمندہ ہونا پڑ جاتا۔ جب آقا نامدار نے اس طرح کا جواب دیا، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے رک گئے کہ اب تم اس طرح کے سوالات کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ اور اس یہاں پر ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جس کی روشنی میں آقا نامدار ان سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ اور جب ایک شخص نے یہ کہا، جب حج کی آیت اتری اور کہا گیا کہ جو صاحبان استطاعت ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حج کریں، ایک شخص نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہم ہر سال کیا کریں گے؟ جب اس نے یہ کوشچن کیا، سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال، تو ہر سال کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایسے سوال مت پوچھا کرو کہ جس کے نتیجے میں تمہارے پر تنگیاں آ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔